हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। अफसर साहब, हाँ भाई कौन? मैं फरदीन बात कर रहा हूँ। हैं? फरदीन बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। अच्छा फरदीन भाई, और सब खैरियत भाई? मैं ऑर्डर कर रहा हूँ भाई। जी फरमाए। और हाँ भाई कहाँ अल्लाह पे का हैं शुक्र है। आप? हाँ भाई घर पे हैं अपने। आजकल दिखाई नहीं, क्या बात है? हाँ भाई इस समय थोड़ा वही भांजी की शादी आदि है ना, उसी चक्कर में थोड़ा बिजी है। अच्छा, तो कब है शादी? शादी भाई यही 18 तारीख को। अच्छा, तो तैयारी चल रही है? हाँ अब जानते हैं भाई, इतने सारे ये लोग ने मतलब वो निकाह को इतना मुश्किल बना रखा है ना। आसानी से हम तो कह रहे थे कर लो, लेकिन अब बहन का लड़का है, उनके अरमान है, तो भैया अरमान निकालें। अच्छा, मैंने एक प्रोजेक्ट सुना भाई यार। मैं अपने कुछ शायद वो नूर के बारे में कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना और अपने सहाबा का साया जहन्नम में देखा है, कहा था। तो इसी क्या दलील है? हाँ भाई ये हदीस में आया हुआ है। कौन सी हदीस में? जरा रेफरेंस दे दें आप मुझे तो अच्छी बात होगी। नहीं बिल्कुल किताबों में है क्या? है भाई। शिकायत इत्यादि किताबों से है? हाँ हाँ मेरे भाई। कौन सी किताब है? किताब कौन सी है ये तो भाई देखना पड़ेगा। तो आपका मानना क्या है कि अल्लाह के नबी का साया था या नहीं था? हैं? भाई आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। मेरा कहना है कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था। अच्छा नहीं था? नहीं था। तो इसकी कोई दलील भाई? इसी में दलील दूं? हाँ दीजिए भाई। इसकी दलील है कि मिशकात शरीफ समझे सफा 513 पर है कि हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र फरमाते हैं। ठीक है। और नबी खुद फरमाते इन्नी इंदल्लाहि मक़सूद खातमुन नबी व इन आदम लमन युदिल फी तैयार व अखबारकुम फी अव्वल अम्री। ठीक है। तो पूरी हदीस से मैं पूरी हदीस में थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि मैं अल्लाह के यहाँ आखिरी नबी लिखा। नबी फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के यहाँ आखिरी नबी लिखा हुआ था जब आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से बन रहा था। तो अब मैं तुमको अपनी पहली बात बताऊंगा कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी और अपनी वालिदा मोहतरमा का वो मंजर हूँ जो मेरी पैदाइश के वक्त उन्होंने देखा कि उनके जिस्म अकदस से एक अजीम नूर निकला जिससे शान के मोहल्लात उन पर रोशन हो गई। मिशकात शरीफ सफा 513 के हदीस से पाक है ये। ठीक है। और हजरत जाबिर नहीं तो इसमें साए का अल्फाज कहाँ है? मेरी बात तो सुनिए। नूर है तो भाई नूर का साया कहाँ होता है? अब नूर है तो आप बताइए कोई अरे नूर उन्होंने कौन से मायने में लिया था ये भी तो देखना पड़ेगा। नूर का माना होता है, एक होता है रोशनी। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह के नबी तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो एक मतलब भाई वो एक रोशनी है। ठीक है। मेरी बात तो सुनिए। मैं दूसरी हदीस पेश कर रहा हूँ आपके सामने। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि वजह मसलु सैफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा रोशन तलवार की तरह चमकता था। उन्होंने कहा ला नहीं बल्कि मसलु शम्सी वल कमर, बल्कि सूरज और चांद की तरह। मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। जब सूरज और चांद की तरह था तो सूरज और चांद का साया नहीं होता है। जब सूरज और चांद से भी अफजल वाला मेरे भाई ये आप कयास कर रहे हैं, कोई साफ साफ दलील है आपके पास कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था? हाँ तो उसकी दलील दे रहा हूँ भाई, दलील दे रहा हूँ मैं आपको। साया को अरबी में क्या कहते हैं? क्या जो साया होता है इसको अरबी में क्या कहते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, अक्स है, अक्स समझे ना? तो अरबी में
میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، میں سایہ عربی کی بات میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں ابھی، میں آپ کو وہ نہیں اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو میں بتا دوں، مطلب میں آپ کو مطلب وہ ذلیل کرنے کے لیے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، ایک نارملی پوچھ رہا ہوں۔ الحمدللہ مجھے سب پتا ہے، میں جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنتے جائیے آپ، کتنی حدیثیں ہیں نبی کے نور ہونے کی، اور جب نور ہے تو نور کا سایہ کبھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ کوئی ایسی حدیث لے کے آؤ جس میں سرکار، ہاں چلیے ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں، چلیے بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ قرآن سے ثابت کریں گے کہ اللہ کے نبی کا سایہ تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی کی صحیح سند کے ساتھ جو بھائی وہ حدیث اس سے ثابت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پہلے ایک چیز ہم بتا دیں، جو یہ سایہ ہوتا ہے اس سایہ کو عربی میں بولتے ہیں ذل، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ بھی بھائی وہ ذل آئے گا، ذل تو اس کو بولتے ہیں سایہ، ٹھیک ہے۔ تو ہیں آگے بولیے۔ ہاں تو آپ کے جو یہ احمد رضا خان صاحب ہیں، انہوں نے ایک مطلب بھائی وہ آشار بھائی وہ لکھا ہے کہ تو ہے سایہ نور کا، ٹھیک ہے، ہر آجو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، ٹھیک ہے۔ نور کا ہر آجو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہیں ہوتا نہ سایہ نور کا۔ جی جی جی، تو یہی مطلب یہ لکھا ہوا ہے، لیکن بھائی یہ قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور اللہ کو ہر وہ چیز سجدہ کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، اور ان سب کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح و شام۔ اچھا تو اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں، اور ایک اور اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تو اللہ کے نبی بھی بھائی وہ زمین میں تھے، لہٰذا آپ کا بھی سایہ تھا، اور اللہ کے نبی خود بھی سجدہ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا تھا۔ تو یہ تو ہو گیا بھائی، ہاں یہ تو قرآن سے ثابت کر دیا۔ اب آپ کو حدیث کے کون سا سورہ ہے، کون سی آیت ہے، کون سا سورہ ہے؟ بھائی یہ اس کا حوالہ میرے کو یاد نہیں ہے، میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ دو دلیل پوچھی آپ نے، دونوں دلیل کے بارے میں یہی کہا کہ مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، تو پھر آپ ہوا میں بات کرتے ہیں صرف۔ بھائی آپ ایک چیز بتائیں، اچانک ہی آپ فون کر دیتے ہو، اب جو میرے کو یاد رہتا ہے وہی تو میں آپ کو بتاؤں گا، جھوٹا حوالہ آپ کو دے دوں، جھوٹ بول دوں قرآن کے اوپر آپ لوگ کی طرح؟ میں آپ کو تو 6-8 دن پہلے کہا تھا، اور آپ نے اچھا چلیے ٹھیک ہے، حوالہ آپ نوٹ کر لیجیے، رسول میرے بات کیا، ہلو بھائی، رسول زاد آیت نمبر 15 شاید غالباً ہے، اور دوسرا کیا بولا آپ نے بھائی؟ رسول زاد آیت نمبر 15، یہ کون سا سورہ ہے؟ ہاں اس کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا قرآن کھول کے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی وہ قرآن میں فرماتا ہے دوسری جگہ کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے سب کے سائے دائیں بائیں پھرتے ہوئے، مطلب بھائی وہ ادھک عاجزی سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ سورہ نحل آیت نمبر 48، سورہ نحل آیت نمبر 48۔ اب میں آپ کو حدیث سے بتا دے رہا ہوں کہ حدیث میں اللہ کے نبی کی جو بیوی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کا سایہ دیکھا، ٹھیک ہے۔ جو بھائی جو پہلی حدیث ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھیں، اور سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اونٹ تھا بھائی وہ موجود تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا زینب یہ اونٹ سواری کے لیے صفیہ کو دے دو، تو سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اس یہودن کو نہیں دوں گی، ٹھیک۔ تو اللہ کے نبی بھائی یہ سن کے بہت ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، اور بھائی وہ ان سے مطلب کلام بات چیت کرنا سب چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب بھائی وہ مہینے بیت جاتے ہیں، تو مطلب بھائی وہ ماہ محرم بیت جاتا ہے، بھائی وہ سفر بیت جاتا ہے، ربیع اول بیت جاتا ہے،
ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کم و بیش 4 مہینے تک ان کے پاس نہیں آتے ہیں. تو سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھائی یہ سوچ لیتی ہیں کہ اب اللہ کے نبی کبھی نہیں آئیں گے، اور وہ اپنا سامان اور چارپائی کو اٹھا لیتی ہیں. ٹھیک. اور جیسے ہی وہ اٹھانا چاہتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں اسی سوچ میں مطلب بھائی وہ بیٹھی تھی کہ دوپہر کا وقت تھا، اچانک میرے پاس ایک سایہ آیا، اور میں نے جب سائے کو آتے ہوئے دیکھا تو سائے کے پیچھے اللہ کے نبی آئے. اچھا، سائے کے پیچھے اللہ کے نبی آئے. میں نے ایک سایہ آتے ہوئے دیکھا، اور جب دیکھا کہ سایہ پاس آ گیا تو اللہ کے نبی آئے. تو اللہ کے نبی کا سایہ اللہ کے نبی کی بیوی دیکھ رہی ہیں. اور آپ کہہ رہے ہو اللہ کے. اور کون سے دلیل ہے؟ مسند احمد. ہاں ٹھیک ہے، حدیث نمبر 2678. ارے میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حدیث ہیں رسول کے سایہ ہونے کی. آپ کے پاس کتنی دلائل ہیں؟ میرے پاس اتنی دلائل ہے نا کہ آپ میرے بھائی سن کے پاگل ہو جاؤ گے. دوسری حدیث آپ بھائی سن لو. ٹھیک ہے، جو آپ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے وہ جہنم میں سایہ دیکھا. ٹھیک ہے. دوسری جو حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، اور نماز کے دوران اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا. ٹھیک ہے. اور آگے 1 منٹ ویٹنگ آ رہی ہے بھائی کسی کی. ہاں ہیلو. ہاں بولیے جناب. ہاں، تو اللہ کے نبی نے ہمیں مطلب بھائی وہ صبح کی نماز پڑھائی، تو اللہ کے نبی نے مطلب بھائی وہ نماز کے دوران ہی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور پھر اس کو واپس بھائی کھینچ لیا. ٹھیک ہے. بھائی وہ جب مطلب وہ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو گئے اور مطلب بھائی وہ سلام پھیر لیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ مطلب ایسا آپ نے مطلب بھائی مطلب اللہ کے نبی آپ نے ایسا مطلب بھائی وہ نماز کے اندر آپ نے ایسا کیا. تو اللہ کے نبی اب جو بتاتے ہیں اس کو غور سے آپ بھائی وہ سنیے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کو اپنے سامنے دیکھا، اس کے میوے میرے قریب ہی تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ کچھ توڑ لوں، تو اللہ کے مطلب بھائی وہ آرڈر سے، حکم سے بھائی وہ جو سین تھا وہ غائب ہو گیا. پھر میرے سامنے نے مطلب بھائی وہ جہنم آئی. ٹھیک ہے. اور جہنم میں ٹھیک ہے مطلب وہ بھڑکتی ہوئی آگ تھی، اور آگ کی روشنی میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھ لیا. صحیح ابن خزیمہ. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 892. اور اس کی جو سند ہے وہ بالکل صحیح ہے. اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ سند آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، اسناد صحیح ہے. یہ ایک ہی حدیث میں نہیں، یہ بہت ساری بھائی وہ کتابوں میں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. صحیح ابن خزیمہ میں بھی آئی ہے، مستدرک وہ حاکم میں بھی آئی ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ اس کی جو اسناد ہے یہ حوالے کے ساتھ الگ الگ جگہ پہ عام طور پہ موجود ہے. اچھا، میرے امام قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انه كان ذل لشخصه في شمس ولا قمر لانه كان نورا وان الذباب كان لا يقع على جلده ولا ثيابه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھوپ یا چاندنی میں سایہ نہیں تھا، کیونکہ آپ نور تھے اور مکھی آپ کے جسم اقدس اور بھائی موضوع حدیث ہے. یہ موضوع کا نام آپ نے سنا ہے نا، گڑی ہوئی حدیث ہے. کس نے کہا آپ کو موضوع حدیث ہے؟ ارے میرے بھائی جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہوگی، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کے خلاف ہوگی، تو وہ تو من گڑت بھائی وہ حدیث ہوگی نا. یہ امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی یہ من گڑت باتیں کر رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے، آپ ہوش میں ہو کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نور، آپ ہو کہ نہیں؟ آپ ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کو آپ نور ثابت کر رہے ہو میرے بھائی. آپ مطلب پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آپ پاگل آپ ہو گئے ہیں بھائی جناب. تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح ہمارے جو اللہ کے نبی تھے وہ بھی ایک مطلب بھائی وہ انسان تھے، بشر تھے، لیکن انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے. ارے میرے بات سنیے آپ. جب پہلے کی امتیوں نے
بھائی وہ انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، جھٹلایا، تو انہوں نے اس بات پہ انکار کیا کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے، مطلب یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ان کے باطل اور جو بھی عقیدے تھے گمراہ والے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اوپن اعلان کر دیا قرآن میں کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک انسان کو نبی بنایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو۔ میری بات سنیے، جب حاکم المصدق میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی خطا سرزد ہوئی اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا مانگا، اللہ نے ان کے خطاؤں کو معاف کر دیا۔ بھائی موضوع حدیث ہے، وہ موضوع حدیث۔ ارے یار تمہارے اندر سب موضوع کی تعریف کیا ہوئی تمہارے اندر؟ ارے اللہ کے بندے ایک چیز بتائیے، جو حدیث ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے اوپر ایک کلمہ دیکھا، کلمے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے سوچا کہ اللہ نے اپنے ساتھ مطلب کسی اہم کا نام اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو میں نے اللہ کے نبی کے وسیلے سے اللہ سے توبہ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے کھول کے پڑھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات ان کو بھائی وہ سکھائے، ٹھیک ہے، ربنا، مطلب اس ٹائپ کے الفاظ سے۔ میری بات سنیے، آپ جو حدیث کو موضوع کہہ رہے ہیں نا، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ ارے قرآن سے ٹکرا رہی ہے آپ کی حدیث میرے بھائی۔ میری بات سنیے، پر اس کی آپ صحیح دلیل تو دو نا، جب قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو آپ اس کی صحیح دلیل دو۔ تو وہی تو میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو توبہ کے کلمات سے سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کی حدیث جو ہے وہ بالکل قرآن کی الٹ بتا رہی ہے، تو ہم قرآن کو مانیں گے یا آپ کی بھائی یہ موضوع حدیث کو مانیں گے؟ ارے جناب، جس حدیث کو موضوع کہہ رہے ہیں نا، جس حدیث کو موضوع کہہ رہے ہیں، جس حدیث اس کو خالی ہم نہیں موضوع کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے محدثین نے اس کو موضوع کہا ہے۔ بھائی ہماری کیا اوقات ہوتی ہے بھائی وہ موضوع کہنے کی؟ اس کی جو سند ہے، اس کے راویوں کو چیک کرنا، ایک سے ایک کذاب راوی اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری بات سنو، اور امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کے بارے میں، جس حدیث کو میں نے کہا کہ المحارب النبیہ امام قسطلانی، ارے حنفی عالموں نے اس کو بھائی وہ ضعیف قرار دے دیا، موضوع قرار دے دیا، کیا کیا نہیں اس کے اوپر کلام ہے میرے بھائی۔ میری بات سنو گے؟ دیکھیے یہاں پہ جو مین ٹاپک ہے کہ اللہ کے نبی نور تھے یا انسان تھے، ٹھیک، تو آپ نے کہا کہ وہ نور تھے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی انسان تھے جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے، بس اگر تم کو نہ معلوم ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ میری بات سنو گے تم؟ آپ نہیں بولے جا رہے تم؟ ہاں بتاؤ۔ ارے یار تم سننے کو راضی نہیں ہو۔ ارے بتاؤ نا میرے اللہ کے بندے، بولو گے؟ جس حدیث کے بارے میں نے تم کو کہا ہے کہ اللہ کے حضرت آدم السلام نے عرش کے پردوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی، چلو دعا قبول ہوئی۔ اس حدیث کو تم موضوع کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو ہمارے امام حاکم۔ ارے یہ شیعہ کی کتابوں سے حدیث آئی ہوئی ہے میرے بھائی، شیعوں کی جو بھائی وہ کتابیں ہیں نا اصول کافی، اس میں سے حدیث یہ لائی گئی ہے، میری بات سنیت میں اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ ارے یار میری بات سن رہے ہو، تم اپنے بولے جا رہے ہو۔ ارے اللہ کے بندے جو آپ بتا رہے ہو نا یہ سب ہم پڑھ پڑھا کے چھوڑ چکے ہیں اللہ کے بندے۔ ارے تم پڑھ پڑھا کے چھوڑ دو نا، تمہیں آپ کے پاس قرآن نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے۔ ارے میری بات سنو، تم سنو کہ نہیں سنو؟ تجھے حدیث ہی پیش کر رہا ہوں میں، کچھ کوئی نہیں، سمجھے نا بھائی؟ تم جب فون کرتے ہو اسی لیے تم بھائی آپ سے بات کرنے کا من نہیں کرتا ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ والی حدیث کو ہٹا دو، وہ شیعوں کی کتاب سے آئی ہوئی ہے، وہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، اس کو چھوڑ دو حدیث کو۔ دوسری کوئی اگر دوسری کوئی آیا تو دوسری کوئی بھائی وہ آپ کے پاس بھائی وہ حدیث ہو تو پیش کرو۔ تم اس چیز کو تم موضوع حدیث کہہ رہے ہو نا، تو موضوع تم ثابت کرو۔ اور میں اس کو امام حاکم المصدق نے اس کو کہا کہ حاضر حدیث صحیح، اللہ کے نبی خود سن لیجئے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے بھائی وہ قرآن میں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، میری طرف جو بھی بھائی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتارتے ہیں وہی کرتے ہیں، تو میں تم کو میں اتنا ہی بتاتا ہوں، اور تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے۔
میرے بات سنو، یہ اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ ہم کتنی آیتیں آپ کو بتا سکتے ہیں قرآن کی جس میں اللہ کے نبی کو انسان کہا گیا ہے، بشر کہا گیا ہے؟ آپ ہمیں نور کی دلیل دو۔ ارے یار میں وہی دے رہا ہوں، تم خالی تم ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری تو کون سی قرآن کی آیت آپ پڑھو نا میرے بھائی، ہم سنیں گے انشاءاللہ، ہم قرآن حدیث سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تم کو جن بات سن رہا ہوں۔ ہاں بھائی سنائیے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے نبی کو کہ نبی فرما دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ کیا قرآن میں کہیں آیت لکھی ہوئی ہے کہ نبی نے فرمایا ہو، اللہ کی اس بات کو فرمایا ہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا کہ اے نبی تم فرماؤ، مگر اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہیں؟ ابے بھائی پاگل واگل ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے اور میں صرف ایک انسان ہوں اور اللہ کا نبی ہوں۔ ارے یار یہ تو اللہ نے خود کہا، نبی کو بتایا کہ تو بھائی جو بات اللہ کہیں گے وہی تو بھائی اصلیت ہوگی۔ میرے بات سنو گے تم؟ اللہ تعالیٰ کیا مطلب وہ امت کو کچھ اور بتا رہا ہے اور اصلیت میں کچھ اور ہے؟ ارے یار تو تم یہ اسی لیے دماغ خراب ہوتا ہے نا، تم سننے تو تم بات ہی ایسی کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو اللہ نے اس لیے بتایا اس لیے بتایا۔ بھائی اللہ نے کہہ دیا کہ انسان ہے تو انسان ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو نور نہیں بنا سکتی ہے۔ میں نہیں بناتا ہوں، خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہاں فرمایا میں نور ہوں؟ بتا دے بھائی جلدی۔ ارے میں تو وہی تو دے رہا ہوں، تم سننے کو راضی نہیں ہو یار۔ کون سی حدیث میں فرمایا بھائی؟ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، موطا امام مالک میں۔ باقی میں تمہارے سے پاگل کہیں نہیں دیکھا میں۔ نہیں بھائی نہیں، اب تمہیں بتانا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے کہاں کہا کہ میں نور ہوں۔ پھر تم جانور کی طرح کیوں بول رہے ہو؟ بول رہے ہو نا تم۔ ارے اللہ کے بندے میں کیوں بول، تم فٹافٹ بتانا اسٹارٹ کرو۔ فٹافٹ بتانا میں بول رہا ہوں تم جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن میں آیا ہے کہ میں نبی نے فرمایا ایسا کہ میں تمہارے جیسے بشر ہوں، کل انما انا بشر، یہ خدا کا فرمان ہے اور خدا اپنے محبوب کو بتا رہا ہے کہ محبوب تم فرما دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ تو قرآن کی آیت یا صحیح حدیث سے تم ثابت کرو کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ہاں میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے ان کو بتایا ہے کہ ایسا کہو، مگر کیا نبی نے کہا ہے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ ہاں اللہ کے نبی نے کہا ہے میرے بھائی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ بخاری مسلم بولنے سے نہیں ہوگا، تمہارے زبان پر۔ ہاں سن لو ارے بھائی تمہارے عالم دین بھی اسی حدیث کو بتاتے ہیں، سن لو ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح میں انسان ہوں، میں نے بھی شادی کی ہے، میں بھی راتوں کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور مجھ سے بھی بھول چوک ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی خود صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بھائی میں انسان ہوں تمہاری طرح، میں بھی کھاتا ہوں پیتا ہوں بھائی، وہ پیشاب کرتا ہوں، پیخانہ کرتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، میرے بھی۔ اس میں نور کی بات کہاں سے آئی کہ نور نہیں ہے؟ ارے تو جب ایک چیز بتاؤ پاگل آدمی، جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی انسان ہے، تو اب اس سے بڑی دلیل تمہیں کیا چاہیے کہ وہ انسان ہے؟ میری بات سنو، تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، تو ہم اہل سنت کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ نبی نوری بشر ہے، بشر بھی ہے نور بھی ہے۔ نوری بشر ہیں، آدھا بشر ہیں، آدھا نور ہیں، آدھا نور ہیں، آدھا بشر ہیں۔ یہ تو بھائی جو یہ عقیدہ ہے نا بھائی، یہ گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اب جو یہ عیسائی لوگ ہیں، اب وہ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آدھا خدا ہیں، آدھا اللہ کا بیٹا ہے، آدھا انسان ہے، تو بیچارے وہ آج تک پریشان ہیں، وہ آج تک جان ہی نہیں پائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر انسان تھے، نور تھے، خدا تھے، اللہ تھے، کیا تھے؟ مطلب بھائی وہ روح القدوس تھے، جیزس تھے، وہ آج تک کنفیوز ہیں اس میں۔ اب تم سننا چاہتے ہو، میں ریفرنس دے رہا ہوں اس کا، تم اتنا جیسے آپ کو ایسی قرآن کی آیت بتا رہا ہوں نا جس کے بھائی وہ جس سے آپ کا منہ ایک دم بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، تمہاری جنس سے ہیں۔ کون سی آیت ہے یہ؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 128 کہ بے شک تمہارے پاس
ایک رسول آئے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں. آپ اس کی عبارت سے پڑھو جناب، عبارت سے پڑھو. ارے عبارت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے میرے بھائی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 128. جناب عربی میں جو چیز ہے تو اس سے عبارت سے ارے ترجمہ پڑھ لینا، اعلیٰ حضرت کا بھی اٹھا کے انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. کیا میں تم کو کیا بول رہا ہوں، میں تمہاری بات سنو. بے شک تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں. میرے بات سنو. اب اس آیت کا مطلب ہم کو سمجھا دیجئے بھائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی ادھر ادھر نہ بھاگیے، پہلے ہم نے جو آیت پڑھی ہے ذرا اس کا معنی بتا دیجئے بھائی آپ ہمیں. اب تم آیت پڑھو تو تم اس کا معنی بتاؤ گے، میں سے پوچھ رہا ہوں. تو میرے بھائی آپ نے اس آیت سے کیا سمجھا؟ آپ نے قرآن پڑھی ہے نا پوری کی نہیں پڑھی ہے؟ الحمدللہ پڑھی ہے، تم نہیں پڑھے ہوں گے شاید. نہیں، آپ کا عقیدہ ہم کو لگ رہا ہے ایسا ہے کہ بھائی وہ بعض بھائی جو آیتیں ہیں اس پہ ایمان لاتے ہو، بعض جو آیتیں ان کو چھوڑ دیتے ہو. وہ تمہارا ایمان ہے، تم اپنی ایمان کیوں پیش کر دو میرے پاس؟ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی انسان ہیں، اور جو یہ نور ہوتے ہیں یہ نور فرشتے ہوتے ہیں، اور جو آگ ہوتی ہے بھائی وہ جن ہوتے ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا ہے؟ انسان مٹی کا بنا ہے، آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، فرشتے ہمارے نور سے بنائے گئے ہیں، اور جو بھائی یہ جن ہے یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. تم کو معلوم ہے کہ اگر میں حاوی ہو گیا تو تمہارے بات لگ جائے گی، اس لیے مجھے بولنے نہیں دے رہے تو تم ہی خود بول رہے ہو. ارے تو بولو نا میرے بھائی، ہم نے کب روکا؟ تو کیوں بول رہے ہو؟ بولو بولو بولو، اللہ کے بندے جتنا بولنا ہے بولو. ہاں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان. یعنی اس کی یہ عبارت ہے کہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ بابی انت و امی اخبرنی وان اول شيء خلق الله تعالى قبل الاشياء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری فجعل كذلك النور يدل بقدرته حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لا ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك. پوری حدیث ہے. اس کا میں صرف ترجمہ بتا رہا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجیے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل. آرام سے بولیے، سانس آرام سے لے کے بولیے، کچھ آواز تو آپ کی بھائی وہ سمجھ میں آئے. ہاں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز بنائی؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اے جابر بے شک بالوقتی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور وہ نور قدرت الہی سے جہاں بھائی ضعیف حدیث ہے یہ. اب کیا بتاؤں میں تم کو؟ اچھا یہ ضعیف حدیث ہے. ہاں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنائی ہے محض اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ ذاریات میں وما خلقتا جنہ انسا عبدون، یعنی کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اللہ کے نبی کو سب سے پہلے بنایا گیا، ان کے طفیل میں دنیا بنی. تو یہ فلسفہ ہم کیسے مان لیں؟ ارے یار وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ہاں، وہ کہاں لکھا ہے اس آیت سے؟ تم نے کیا؟ ارے بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی انسان تھے یا نور تھے. تو میرے بھائی میں آپ کو حدیث بتا دے رہا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ بے شک محمد ایک انسان ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے جس طرح ایک انسان کو غصہ آ جاتا ہے. اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں. اب بتائیے آپ. ارے اللہ کے بندے، میں اللہ کے حبیب اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دے رہا ہوں. اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بے شک محمد ایک انسان ہے اور اس کو غصہ آ جاتا ہے جس طرح ایک انسان کو غصہ آ جاتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2601. ارے یار یہاں نور کی بات کرتے تم انسان کی بات کر رہا ہو. تو نور کی دلیل آپ نہیں دے پا رہے ہو، لیکن انسان کی تو ہم دے رہے ہیں نا. ہم تو قرآن سے بھی ثابت کر رہے ہیں، حدیث سے بھی ثابت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی خود کی زبان سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ انسان تھے.
ارے ہم بھی مانتے ہیں وہ انسان تھے، بشر تھے، مگر یہ تم کہہ رہے تھے نور نہیں تھے، تو اچھا ماشاء اللہ، اب ہم سمجھ گئے میٹر کیا ہے. مطلب آپ انسان مانتے ہو، ہم بھی انسان مانتے ہیں، تو اس معاملے میں ہم دونوں بھائی ایک ہیں. لیکن اب اختلاف جو ہو رہا ہے بھائی یہ ہو رہا ہے کہ آپ انسان کے ساتھ ساتھ نور بھی مانتے ہو، ایسا ہے نا؟ ہاں نوری بشر مانتے ہیں، ہاں نوری بشر مانتے ہیں. ہاں چلیے نوری بشر مانتے ہیں، تو یہ نوری بشر یہ کون سے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی نوری مخلوق ہیں؟ اچھا میں نے تو وہی تو بتا رہا ہوں تم کو، تم آج میں جس حدیث کو پیش کرو تم موضوع کرو، موضوع کرو. اچھا یہ بتاؤ موضوع حدیث اور ضعیف حدیث میں کیا فرق ہے، یہ بتاؤ مجھے. ارے میرے بھائی موضوع جو بھائی وہ حدیث ہوتی ہے وہ ایک دم من گڑن حدیث ہوتی ہے، جس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ منسوب ہو جاتا ہے، من گڑن بات کو کہتے ہیں موضوع حدیث. اور جتنی آپ نے حدیثیں بتائی ہیں وہ صحیح حدیث اور قرآن کی آیتوں سے بالکل ٹکرا رہی ہے، تو اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک طرف ہمارے پاس بھائی اللہ کا قرآن ہے، بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں، تو اس کے سامنے ہم آپ کی بھائی یہ مطلب بھائی یہ ضعیف حدیثیں موضوع حدیثیں ہم کیسے قبول کر لیں میرے بھائی؟ ارے میرے بات کو سنو، تم کرو نا بشر پہ تو اب کوئی بات ہی نہیں رہی، اب نور پہ بات ہے. میں نے تم کو یہی کہا کہ نبی نور ہے، تم کہتے نبی نور نہیں ہے، تو اسی پہ بات کرو نا، بشر اور انسان پہ کیوں بات کرو تم؟ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے نبی انسان ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نور نہیں ہے. لیکن یہ تو عقیدہ آپ نے بنا لیا ہے نا کہ مطلب آدھے انسان ہیں آدھے نور ہیں. میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ حضرت جابر کا عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ. بھائی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب فرمایا کہ اللہ کے نبی آدھے نور ہیں آدھے انسان ہیں؟ ارے یار قرآن سے ثابت ہے کہ نبی، قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی بشر. ارے قرآن کی ایک آیت پیش کر دو 6600 بھائی 66 آیتوں میں ایک آیت پیش کر دو جس میں اللہ نے کہا ہو کہ اے نبی تم انسان کے ساتھ ساتھ نور بھی ہو، آدھے نور ہو آدھے انسان ہو. بھائی ہمیں پیش کر دو، ہم ابھی توبہ کر لیں گے. اگر تم یہ پیش کر دو نا مجھے، میں تو یہ تم سے یہی سوال کر رہا ہوں نا میں تم سے. تو ہم نے تو پیش کر دیا، ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ کے نبی صرف انسان ہے، تو ہم نے اپنے انسان ہونے کی بھائی آپ کو دے دی دلیل. اب یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے نبی انسان بھی ہیں نور بھی ہیں، آدھے نور ہیں آدھے انسان ہیں، تو یہ تو آپ کو ثابت کرنا ہے نا. میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں. اب بشر سے تو بات ہی ختم ہو گئی، بشر سے تو بات ہی نہیں کرنی ہے، اب نور سے بات کرنی ہے. تو نور سے کیوں بھاگ رہے تم یار؟ نور سے بات کرو نا تم. نہیں نور سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ تم کیا لے رہے ہو یہ پوچھ رہا ہوں میں. دیکھیے نور سے مراد اگر یہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک روشنی ہے، اللہ کے نبی کا پیغام جہاں جاتا ہے وہاں پہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تو بے شک بھائی وہ نور ہیں. لیکن اگر نور سے بات یہ ہے کہ وہ ایک مطلب وہ نوری مخلوق ہیں، جیسے فرشتے بھائی وہ نور کے بنے ہیں، ویسے اللہ کے نبی نور کے بنے ہیں، اور اللہ نے اپنے نور سے اللہ کے نبی کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے نعوذ باللہ، اور اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، تو یہ ہم نہیں مانتے ہیں. اللہ کے نبی بے شک نور ہیں، لیکن کیسے نور ہیں بھائی؟ وہ ان کی جو بھائی وہ سنت ہے الحمدللہ وہ نور ہے. اگر کوئی بھی اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کر لے تو انشاءاللہ وہ اجالے میں آ جائے گا، روشنی میں آ جائے گا، اندھیروں سے باہر آ جائے گا. اس معنی میں تو نور ہیں. لیکن نور کا معنی اگر آپ لے رہے ہو کہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، وہ نوری مخلوق ہیں، وہ خالی مطلب وہ دنیا والوں کے لیے انسان تھے لیکن اصلیت میں بھائی وہ نور ہیں، تو یہ سب فلسفے بھائی ہمارے نہیں ہیں. تمہارے نہیں ہوں گے اس لیے تو آگے بنتا بھائی ہمارے سے مطلب ہے کہ ہمارے صحابہ، ہمارے سلف صالحین اور ہماری جماعت. صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، ایک بھی صحابہ کا عقیدہ بھائی یہ نہیں تھا. اگر اللہ کے نبی نوری مخلوق ہوتے نا تو وہ خود کہتے کہ صحابہ میں تو نور سے بنا ہوا ہوں. بھائی وہ آئے کا دشمن میرے کو اگر وہ بھائی چاقو مارتا ہے، تلوار مارتا ہے، تیر مارتا ہے تو میرے آر پار ہو جائے گا، میں تو نور سے بنا ہوں. لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا. کیا مراد آپ کا؟ نہیں، اللہ کے نبی اگر نور ہوتے تو جنگ میں بھائی جب وہ کوئی بھی تیر مارتا تو اللہ کے نبی کے آر پار ہو جاتا، اللہ کے نبی کو کچھ ہوتا ہی نہ، کیونکہ وہ تو نوری مخلوق ہے نا. نوری کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں نہ وہ لیٹرین باتھ روم جاتے ہیں. تو نور اگر آپ ان کو نور کہیں گے تو اس میں بڑی مصیبت ہو جائے گی آپ کو ثابت کرنے کے لیے. تو آپ ایک چھوٹی سی بات بتا دیجیے، کیا نور کو کھانے پینے کی بھائی وہ ہے ضرورت ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں، وہ اللہ کی فرشتے کھانا پینا کھاتے ہیں بھائی؟ فرشتے رات کو سوتے ہیں یار، وہ انسانی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ارے یہ اب کون سا نیا عقیدہ لیا ہے؟ مطلب کتنے عقیدے ہیں کہ اللہ کے نبی انسان بھی ہیں نور بھی ہیں اور اب
تیسرا عقیدہ یہ ہو گیا کہ وہ مطلب وہ نور تھے لیکن وہ انسانی روپ میں آئے تھے. یہ تو ہندوانہ عقیدہ ہو گیا نا کہ بھائی وہ بھگوان رام تھے, وہ اوتار بن کے آئے تھے بھگوان کے. بھائی سیدھی بات مان لیجئے, جتنا قرآن میں آ گیا ہے, جتنا حدیث میں آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی ایک انسان تھے, بشر تھے, لیکن انسانیت میں سب سے افضل انسان تھے. ان کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. سب سے بہترین انسان تھے. باپ کے کردار میں سب سے اچھے, شوہر کے کردار میں سب سے اچھے, والدین کے کردار میں سب سے اچھے, مطلب ہر کردار میں سب سے اچھے. چاہے وہ نانا کا کردار ہو, چاہے بھائی وہ ایک وہ سائنٹسٹ کا کردار ہو, چاہے وہ شعر و شاعری کا کردار ہو, چاہے تقوی کا کردار ہو, چاہے اخلاق کا کردار ہو, ہر کردار میں اللہ کے نبی ٹاپ تھے, بالکل سب سے اچھے تھے. یہ بات سنو, حدیث کو موضوع کر رہے ہو جو حضرت جابر بن عبداللہ کی, اس حدیث کے موضوع اس کے راوی کتنے ہیں اور اس چیز کے حساب سے موضوع کر رہے ہیں. بھائی دیکھیے, آپ کو اصول بھی نہیں پتا ہے کہ جو بھی حدیث بھائی وہ قرآن اور اللہ کے نبی کی صحیح سند سے حدیث سے اگر وہ ٹکراتی ہے تو وہ بھائی وہ قابل حجت نہیں ہوتی ہے. اب جیسے آپ نے آدم علیہ السلام والی حدیث پیش کی تھی کہ عرش کے اوپر ایک کلمہ دیکھا, تو یہ تو قرآن کی ایک دم الٹ آ رہی ہے, کیونکہ قرآن خود اللہ میں کہتا ہے, بھائی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے, ربنا ظلمنا انفسنا, ٹھیک. تو آدم علیہ السلام نے ان توبہ کے کلمات کو پڑھا اور اللہ نے معاف کیا, ٹھیک. تو یہ تو بات کہہ رہی ہے قرآن, لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ عرش کے اوپر کلمہ دیکھا, محمد کے وسیلے سے دعا لی. تو اب ظاہر سی بات ہے, جو بات بھائی قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو یا تو آپ قرآن کو مانیے یا تو حدیث کو مانیے. تو ہم تو قرآن کو مانیں گے نا بھائی, ہم موضوع حدیث کو چھوڑ دیں گے. جناب اس میں ٹکرانے کی کیا بات ہے, اس میں بتاؤ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بھائی قرآن میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا, پتہ چلا میں انجانے میں بھائی کچھ میں الٹا پڑھ جاؤں, غلط پڑھ جاؤں, تو آپ لوگ کہو گے دیکھو اس کو عربی نہیں آتی, غلط پڑھ دیا, قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے, کیسا اہل حدیث ہے. اس لیے میں بہت سمجھ کے بھائی میں پڑھتا ہوں. اس لیے پڑھنا بھی نہیں آتا نا, اس لیے تو خالی لوگوں کو. ہاں نہیں آتا, مجھے کوئی شرم نہیں ہے, مجھے قرآن عربی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا, میں ٹوٹا پھوٹا پڑھ پاتا ہوں بھائی, جو میں ہوں وہ میں ہوں. میں کیا بولتا ہوں تم کو, میرے اندر بھائی یہ نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول دوں کہ ہاں میں قاری ہوں, میں سعودی کی قاری کی آواز میں بالکل بھائی میں وہ قرات کرتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں بھائی, میرے کو عربی نہیں آتی بالکل, ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیتا ہوں. تم کو تو کچھ بھی نہیں آتا, ٹوٹی پھوٹی بھی نہیں آتی دماغ کو. اللہ کا شکر ہے ہمیں اتنا آتا ہے نا کہ آپ کے عالم دین نہیں بیچارے بات کر پاتے ہیں. تو وہی تو بتا رہے نا, آپ اتنی دیر سے اللہ کے نبی کا سایہ نہیں ثابت کر پائے, اللہ کے نبی کو نور نہیں ثابت کر پائے, اللہ کے نبی کو آدھا نور اور آدھا انسان نہیں ثابت کر پائے, اللہ کے نبی کو ایک انسانی روپ میں ایک نور نہیں ثابت کر پائے. آپ کے عالم لوگ عید میلاد النبی نہیں بھائی وہ ثابت کر پائے, تو کوئی ثابت نہیں کر پاتا ہے. عید میلاد النبی کی بات یہاں مت لکھو, یا نور کی بات کر دیں گے. اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے نا تو نور نہیں ہونا ثابت کر دو بس. تو نور ہونا میں نے ثابت تو کر دیا, جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان ہے تو ظاہر سی بات ہے خالی انسان ہے, پھر اس کے علاوہ نور اور پلاسٹک اور روبوٹ یہ سب نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ کی طرح کی بات کر رہے ہیں, جانور کی طرح مت بات کر رہا ہوں. تم کو یہ بول رہا ہوں کہ ربنا ظلمنا انفسنا, اس آیت سے کیا استدلال کرنا چاہ رہے تم کہ اللہ کے نبی نور نہیں تھے کیا؟ اللہ کے نبی, ارے میں اللہ کے نبی کی رول بھائی, میں وہ اللہ کے نبی کی بھائی وہ نور ہونے کی دلیل میں نہیں پیش کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام نے جو توبہ کے کلمات سے دعا مانگی, میں اس کے اوپر آپ کو اگزامپل دے رہا تھا. ہاں تو اللہ دیکھیں, میں کیا یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے, میں گناہ کیا ہے نبی کے وسیلے. ارے آپ ایک چیز بتا دیجئے, آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو نور ثابت, مطلب جو آپ نے ثابت کیا اس کا ہم رد کر دینا تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 7 میں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے وہ سبھی انسان تھے جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے, بس اگر تمہیں نہ معلوم ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. ٹھیک, تمہارے اندر سننے کا مادہ نہیں ہے. سننے کا مادہ ہے میرے بھائی, اسی لیے آپ کی اتنی دیر سے بکواس سن رہا ہوں, ورنہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سننے کا. تمہارے اندر سننے کا. اچھا بول لو, اللہ کے بندے بول لو, جتنا آپ کو بولنا ہے بول لو بھائی, ہم چپ ہیں. ٹھیک ہے آپ بولو, تم جانتے ہو آپ بولو, میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں,
آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. آپ کو جتنا بولنا ہے بولو. 1 2 3 اسٹارٹ. آپ اللہ کے نبی کے نور ہونے کی صاف صاف دلیل ہم کو دے دیجیے بس. ٹھیک ہے, ہم خاموش ہیں. میں کیا بول خاموش, میری بات سنو. ربنا ظلمنا انفسنا, تم نے کہا اس کی یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آدم علیہ السلام کو اپنے نبی کو سکھایا. تو کیا ہم یہ آیت نہیں کر سکتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے ظلم کیا, ہم نے گناہ کیا, نبی کے صدقے کی وجہ سے ہمارے معاف فرما. تو کیا یہ آیت کہ تم مجھ پر رحم فرما, تو کس کے وسیلے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما. تو یہ ہم آیت نہیں بنا, یہ دعا نہیں مانگ سکتے ہم. اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ تیرا کوئی خاص بندہ ہے جو تیرے نام کے ساتھ اس انسان کا نام, اس چیز کا نام لکھا ہوا جو تیرا پیارا اور محبوب ہے, اس نام کے سب سے بدل سے مجھے میری مغفرت فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے سب سے بدل سے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا. اور میں تم کو اس حدیث میں ریفرنس کے دوارا تم کرو موضوع حدیث ہے, تو یہ بتاؤ اس کے مفادات میں اس آیت اس حدیث کی کوئی بھی ایک تضاد لے کے آؤ جس سے وہ حدیث سچاتی ہو. لے کے آؤ اس حدیث کے. سو گئے کیا؟ ارے بول لو بھائی, اپنا شوق پورا کر لو. کل کو یہ نہ کہنا کہ میں بولنے بھائی نہیں دیتا ہوں. تمہیں جتنا بولنا ہے بول لو. اب کیا بولوں میں تمہیں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی پھر تم نے ٹاپک پہ بات نہیں کی. میں نے تم سے بھائی کہا تھا کہ میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں, اللہ کے نبی کو نور ثابت کرو قرآن حدیث سے, لیکن تم نے اس ٹاپک پہ کچھ بھی نہیں بولا. تم نے کہا نا ربنا ظلمنا انفسنا, یہ اللہ کے ارے یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اس آیت کو پڑھنا مطلب وہ حرام ہے, کفر ہے. میں نے یہ بات ہی نہیں کہی. میں نے سب کہا کہ تم نے یہ کہا کہ حرام ہے اور یہ جائز ہے. تو آپ پڑھو نا میرے بھائی, دعا آپ بھی پڑھو بھائی, ہم آپ کو روک رہے ہیں کیا؟ ہم بھی پڑھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کے وسیلہ, اللہ کے نبی جب تک بھائی اس دنیا میں تھے, حیات تھے, تو صحابہ لوگ اللہ کے نبی کے نام سے وسیلہ لیتے تھے. لیکن اللہ کے نبی کے جانے کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی کے نام سے کبھی وسیلہ نہیں لیا. ٹھیک ہے, لیا کیوں نہیں لیا؟ لیا نہیں لیا میرے بھائی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ٹھیک ہے بھائی, وہ سوکھا پڑ جاتا ہے تو وہ بارش کے لیے اللہ کے نبی کی بھائی وہ قبر کے اوپر نہیں جاتے ہیں, بلکہ وہ عیدگاہ میں لوگوں کو مطلب بھائی وہ اکٹھا کرتے ہیں. اور جو اللہ کے نبی کے بھائی وہ چچا ہوتے ہیں عباس, ٹھیک ہے, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کہ جب تیرا نبی ہم میں موجود تھا تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے تھے اور تو ہماری دعا قبول کرتا تھا, لیکن آج تیرا جو نبی ہے وہ ہم میں موجود نہیں ہے, تو لہٰذا میں اللہ کے نبی کے جو چچا ہیں ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. اور اللہ نے بھائی اس دعا کو بھائی وہ قبول کیا اور بارش ہوئی. تو کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے بھائی وہ مان سکتے ہیں؟ یہ صحیح بخاری کی شریف ہے, صحیح بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے. اللہم انا نتوسل الیک. ارے صحیح بخاری کی میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے, حدیث نمبر 10. تم کو تو وہ بھی یاد نہیں ہے یار, میں خود پڑھ کے بتا رہا ہوں. ہاں بتا دو. اللہم انا, اے اللہ ہم وسیلہ پکڑتے ہیں, نتوسل ہم وسیلہ پکڑتے ہیں, الیک تیری جناب میں, ہم نبی جنا اپنے نبی کے لاڈلے چچا کے وسیلے سے, فسقنا بارش دے دے, فیسقون بارش ہو گئی. تو یہ بتاؤ کہ حضرت عباس یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے چچا تھے. تو ان کی نسبت کیونکہ حضرت عباس سے زیادہ مقدم حضرت عمر سے. بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جب تک بھائی اس دنیا میں زندہ تھے تب تک دعا ان کے وسیلے سے لوگ مانگتے تھے صحابہ. جانے کے بعد کا ایک بھی واقعہ نہیں ہے. میری بات سنو میری بات سننے کی تیاری نہیں ہے یار. میں کیا بول رہا ہوں, میں تم کو میری بات تو سنو پورا کمپلیٹ. ارے بولو کہ اللہ کے بندے خالی بات سنو تیرے سے کرو, بولو تو اس کے آگے. تم سننے کے لائق سنتے ہو, پڑا بولی. بھائی میں سن رہا ہوں, اللہ کے بندے بولیے تو, آپ میرے پیارے بھائی ہیں. اچھا یہ حضرت عباس کے مقدم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جو یہ کہہ رہے ہو نا کہ اس حدیث میں وہ تو یہ نہیں ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہ میں اللہ، حضرت عمر نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ جب نبی تھے تو ہم ان کے وسیلے سے ان کے پاس جا کے دعا مانگتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، ہم یہ اب ان کے پاس نہیں جائیں گے، وہ تم پتا نہیں کیا کیا کہا، تو یہ بتاؤ کہ اس حدیث میں وہ کہاں موجود ہے؟ بھائی حدیث پڑھ لینا، ٹھیک ہے، میں وہی پڑھ رہا ہوں، عربی تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کا جو ترجمہ ہے وہی تم پڑھ لینا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ٹھیک ہے، آج تیرا نبی ہم میں موجود نہیں ہے تو ہم اللہ کے نبی کے چچا کے، اللہ کے نبی کے جو بھائی وہ چچا ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وسیلے سے تجھ سے ہم بارش کی دعا مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے اور بارش ہوتی ہے. اگر اللہ کے نبی سے ان کے جاننے کے بعد اگر ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے کبھی دعا نہ مانگتے، وہ ڈائریکٹ بھائی وہ اللہ کے نبی کے بھائی اس سے مانگتے وسیلے سے. اور یہاں دیکھیے اللہ کے نبی کی کوئی قبر پہ نہیں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ عیدگاہ میں سب لوگ بھائی وہ اکٹھا ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. بھائی حدیث آپ کے سامنے ہے نا، پڑھ لو، وہاں پہ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس کا الفاظ نہیں ہے، عیدگاہ کے پاس کا الفاظ ہے. مطلب جو بھی دعا ہو رہی ہے، وسیلہ ہو رہا ہے، وہ عیدگاہ پہ ہو رہا ہے، قبر کے اوپر تو کوئی وسیلہ ہی نہیں ہو رہا ہے. ابے بھائی تم لوگ کی بھائی کیا بتائیں، جہالت پہ ہنسی آتی ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے میرے اللہ کے بندے. مطلب کتنا عقیدہ آپ لوگ کا برا پڑ گیا ہے. کبھی کہتے ہو اللہ کے نبی نور ہیں، کبھی کہتے ہو نہیں انسان ہے، پھر کہتے ہو آدھے انسان ہے، پھر کہتے ہو آدھے نور ہیں، پھر کہتے ہو نہیں وہ نور ہیں لیکن انسانی روپ میں آئے، پھر کہتے ہو سایہ نہیں ہے. مطلب ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 50 جھوٹ. مطلب اتنی گمراہی، اتنے گمراہ بھائی عقیدے، اللہ رحم کرے. اگر تم سیدھا سادہ بھائی جو قرآن میں آیا ہے، جو اللہ کے اور جو اللہ کے نبی کے فرمان میں آیا ہے، اگر اس کو تم سیدھے سے مان لیتے تو آج تم اتنا کنفیوز نہ ہوتے. کنفیوز کیوں ہو رہا ہو یار سیدھا مان لو کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھائی وہ تمام انبیاء تھے وہ انسان تھے، اور ہمارے جو اللہ کے نبی تھے وہ بھی انسان تھے، بشر تھے. انسان آتے ہیں اور انسان بھائی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بات ختم. اب وہ نور تھے تو پلاسٹک تھے تو روبوٹ تھے تو یہ تھے تو وہ تھے. اتنے قیاس پہ قیاس کرنے سے کیا فائدہ؟ تم سیدھا انسان کیوں نہیں مان سکتے؟ ارے ظاہر مطلب ذہن المرکب، میں وہ قیاس نہیں کر رہا ہوں، میں تو تم کو حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں نا. ارے حدیث بھی میرے بھائی معتبر حدیث دو نا. نہ سند کا پتہ، نہ متن کا پتہ، ٹانگ ٹوٹی، ہاتھ ٹوٹا، کہاں کا سر جوڑ کے کہیں کا مسئلہ ثابت کر رہے ہو. تم لوگ کا دین ہے کہ کیا مذاق بن گیا یار؟ تمہارے لیے مذاق بن گیا، وہ تمہارے دین تمہاری اہل حدیث. اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ محمد کو بھی غصہ آ جاتا ہے کیونکہ میں بھی بشر ہوں. تو کون کہا؟ کون اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ بشر نہیں ہے؟ تو کون سے اہل سنت بلکہ آدمی نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی آدھے انسان تھے، آدھے بشر تھے، آدھے نور تھے، آدھے یہ تھے؟ کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے یہ. اہل سنت والجماعت کے جو باہر کے لوگ ہیں نا، یہ ان کا اپنا خود کا گھر میں بیٹھ کے بنایا ہوا عقیدہ ہے یہ. وہ تمہارے بھائی یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے نبی انسان تھے، انسانوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین انسان تھے، بس. وہ افضل الانبیاء تھے. دیکھیے ہر انسان، دیکھیے ہر چیز کو اللہ نے الگ الگ چیز سے بنایا ہے. آدم علیہ السلام کو جانے کی انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے، فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، اور جنوں کو آگ سے بنایا ہے. لیکن جب کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی انسان بھی ہیں اور نور بھی ہیں، یعنی کہ وہ نور سے بھی بنا ہے، مٹی سے بھی بنا ہے، تو یہ بہت بڑی مطلب ایک بھائی وہ خیانت ہو جائے گی اللہ کے اوپر تہمت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آدھا انسان بنا کے بھیج دیا، آدھا نور بنا کے بھیج دیا، اور قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ انسان ہے اور اصلیت میں وہ نور ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کیا جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ. کیا صحیح بخاری شریف کی حدیث پیش یا تو آپ لوگ سچے ہو یا تو اللہ سچا ہے.
اور بے شک اللہ سچا ہے، آپ لوگ جھوٹے ہو۔ میں کیا بول رہا ہوں، صحیح بخاری شریف سے حدیث پیش کیا نا تم نے کہ ارے صحیح بخاری پہ ابھی بات کرنے کی میرے بھائی آپ کی عمر نہیں ہوئی ابھی۔ آپ ایک چیز بتا دیں بھائی، جو یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں نا مقلد بھائی، جب وہ پڑھتے ہیں نا بخاری تو بخار آ جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ وہ تو تمہارے نبی مولوی نے تم کو کہہ دیا وہ تو۔ نہیں نہیں، بخاری تو الحمدللہ ہماری ہے ہی ہے، اہل حدیث سے ہمارے امام بخاری الحمدللہ، وہ تو ہماری کتاب ہے۔ آپ جا کے ملفوظات اعلیٰ حضرت پڑھیے، اعلیٰ حضرت کی بھائی وہ قصے کہانیاں پڑھیے، اعلیٰ حضرت کی وصیتیاں پڑھیے، ٹھیک ہے، اس میں آپ خوش رہیے۔ تم ٹاپک پہ بات کرنا چاہو گے تو ادھر بھاگو گے ہمیشہ۔ نہیں ہم تو ٹاپک بھائی، آڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اور میرے فون میں بیٹری بھی نہیں ہے، 50 منٹ بات ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے بندے آپ فون کاٹیے میرے کو بھائی، آپ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے بھائی؟ یار تم نبی کا سایہ، ان کا وہ نبی کا سایہ تھا، یہ اللہ کے نبی کی بیوی نے دیکھا، اللہ کے نبی نے خود دیکھا، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ سب کے سائے ہیں، تو ہر جاندار کے سائے ہیں۔ یا تو اللہ کے نبی کو آپ کہہ دو کہ اللہ کے نبی بے جان ہے، نعوذ باللہ۔ ارے یار پھر تم جان والی بات کر دیا تم۔ تو پھر یار تم ایک چیز بتاؤ، تم لوگ کے پاس جب قرآن کی صاف صاف آیتیں آتی ہیں تو اس میں بھائی کاہے کے لیے فالتو کا کیل کال کرنے لگتے ہو؟ ارے یار تم تو کرتے ہو نا، تو تم ابھی تک نبی کا سایہ ثابت نہیں کر سکتے اپنی جہالت کے۔ بھائی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، قرآن کی آیت بتا دی، اللہ کے نبی کی حدیث بتا دی، اب کیا جان دے دوں، آتما ہتیا کر لوں، سلفاز کھا لوں، چھت سے کود جاؤں، کیا کروں؟ اور کون سی دلیل دوں تم کو میرے بھائی؟ وہ کر لو، ایک اچھا ہے، اہل حدیث میں ایک جانور ختم ہو جائے گا۔ نہیں الحمدللہ اہل حدیث کا یہ جو آپ نے جانور کا ہے نا، یہ جانور نہیں ہے الحمدللہ، یہ ایک انسان ہے، لیکن اس کی جو کوالٹی ہے الحمدللہ وہ شیر والی ہے، ٹھیک ہے؟ جب شیر آتا ہے نا تو اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ ترین جو کتے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں میدان چھوڑ کے، ٹھیک ہے تم ابھی تک نبی کا سایہ نہیں ثابت کر سکے، کتنے بڑے بھائی؟ وہ جب آڈیو جائے گی تو آڈیو سننے والے لوگ جان جائیں گے کہ میں نے آپ کو ساری دلیلیں دے دی کہ اللہ کے نبی کا سایہ تھا، اللہ کے نبی نور نہیں تھے، اللہ کے نبی انسان تھے، اللہ کے نبی کے وسیلے سے آج کی تاریخ میں دعا نہیں لے سکتے، میں نے سب کی دلیلیں دے دی ہیں۔ ماننا یا نہ ماننا یہ عوام کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ میرا کام ہے خالی لوگوں کو پہنچانا، میسج پہنچانا، ان کو منوانا نہیں ہے۔ بھائی میں کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کرتا ہوں کہ میری بات مانو ہی مانو، تمہاری مرضی ہو، تمہارے سمجھ میں آ رہا ہو تو مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو۔ آخرت میں میرا کالر نہ پکڑنا کہ افو بھائی آپ کو معلوم تھا، آپ نے ہم کو نہیں بتایا، میں نے پہنچا دیا بھائی۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں جب سے مان گیا جاہل، پہلے کیوں مان جا؟ بھائی آپ لوگوں کو تو روزے کوثر میں بھائی وہ فرشتے لوگ آپ لوگ کو لات مار مار کے ہکائیں گے، کیونکہ آپ لوگ بدعتی ہو۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ یہ تم کن کو مار رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں خوب ساری نئی بدعتیں ایجاد کر دی، تو اللہ کے نبی کہیں گے ہٹاؤ ان کو میرے سامنے سے ہٹاؤ، اور فرشتے آپ لوگوں کو لات مارتے ہوئے وہاں سے ہکا دیں گے۔ تو آپ میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اپنے باطل عقیدے سے توبہ کیجئے، قرآن و سنت کو تھام لیجئے، یہ مسلک پرستی میں اندھے نہ ہوئیے، ٹھیک ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فردین بھائی سلام علیکہ، فردین ٹناٹن سنی سلام علیکہ، فردین بھائی سلام علیکہ۔